रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। आज हिकमत रमज़ान में हमारे पास बड़ी शख्सियात होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर आतिफ असलम साहब भी हमारे पास होंगे और साथ साथ अल्लामा बाक़िर ज़ैदी साहब भी हमारे पास होंगे। तो ये बज़म सजेगी इंशाल्लाह, उसमें आपके सवालात भी लिए जाएंगे। मौजू बहुत ख़ास होगा। अब हम बढ़ चुके हैं अंदाज़े बयां की जानिब। अंदाज़े बयां में हमेशा की तरह एक तकरीरी मुकाबला होता है जिसमें बाज़-ए-औक़ात मुबाहिसा देखने में आता है, बाज़-ए-औक़ात तक़रीर होती है, बाज़-ए-औक़ात एक मंजर निगारी होती है। आज दोबारा से रिवाइवल हो रहा है अंदाज़े बयां को। आपने इस हद तक पसंद किया और इस हद तक अप्रिशिएट किया कि हमने इसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा इरादा था कि 15 को रोक देंगे, उसके बाद फिर बैतबाजी की तरफ जाएंगे, मगर अंदाज़े बयां आ गया है, छा गया है, तो फिर आ गया है। अच्छा वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमेशा जब हमारे मेहमान हमारे साथ होते हैं तो आप कहते हैं कि अंदाज़े बयां का सेगमेंट हम किसी एक शेर से शुरू करेंगे, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप एक शेर सुना दें। और अगर मैं भी ऐसे ही चाहूँ कि आप एक शेर सुना दें, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलें फिर इसको आसान करते हैं। हमारे पास जजेस बैठे हुए हैं, डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब, इदरीस गारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ही की इजाज़त से, और बल्कि यूँ कहूँगा कि आज आप ही के शेर से हम अंदाज़े बयां का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका शेर हो जाए। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग ही कोई शेर सुनाएंगे। बहरहाल परवीन शाकिर का एक शेर सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ। कि एक तेरा नाम क्या लिखा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। हाय 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 हाय, क्या बात है। इस बात को थोड़ा सा उल्टा भी ले चलते हैं जी। गालिब ने कहा कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबां खयाबां इरम देखते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। परवीन शाकिर भी आ गई हैं, गालिब भी आ गए, और शाकिरा बाजी परेशान हो गई थी। एक पल के लिए उनको लगा कि शायद उनसे ही शेर सुन लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 360 में राउंड घूमता है। मगर अब बारी है पाकीज़ा अशरफ की। अंदाज़े बयां में आज की पहली मुकर्रर पाकीज़ा अशरफ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपका ताल्लुक है, और आज आपका मौजू है खुद में जुर्रत हैदर करार पैदा कर। पाकीज़ा अशरफ, दिल से कह दो। खुदी को तलाश किया मुल्क शाम इसके चमनसारों में, इसकी ज़रख़ेज़ो शादाब ज़मीनों बागात में, उंदलस इसके गुलिस्तानों में बरगुजारों में, मिस्र इसकी वादियों में, जज़ीरा अरब इसकी वुस्सतों में, कफ़कास की बुलंद चोटियों पर, गंगा के किनारों पर, ज़ेरे ज़मीं ज़ेरे आसमां बसने वाले हर एक मुतनफ़िस से मैंने खुदी का पूछा, तो एक शख्स उठा और बोला, खुदी में जुर्रत हैदरे करार होती है, अगर आवाज़ शक न हो तो लाजवाले शऊर होता है, अगर बोलो लफ्ज़ हक़ की बात तो लब पर नामे हैदरे करार होता है। सदर ज़ीवकार, अगर जुर्रत हैदर करार हो तो कोई मेजर अजीज़ भट्टी बनता है, तो कोई कराची में रहकर कराची को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए अज़्म उठाता है, और जुर्रत हैदर करार का मंजर पेश करते हुए चौधरी असलम बनकर अपने लहू का एक एक कतरा बहा देता है। और अगर तालीमी मैदान में कदम रखा जाए तो कोई अली मुइन नवाज़, शारफा करीम और हमाद साफ़ी बनकर दिखाता है, तो सदर ज़ीवकार फिर कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, अगर कोई समझे बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम, जो नफ़रतें फैलाकर वतन बेचते हैं वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, ये सौदा किसी को चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे। लेकिन सदर ज़ीवकार, अफसोस कि खुदी हमने बेच दी, और जुर्रत हैदर करार को हमने अपनी किताबों में सिर्फ कलम बंद कर दिया कि हम बैठे इंसाफ का बोलबाला तो करते हैं, पर जालिम के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर हमें आहिनी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है कि सदर ज़ीवकार, हैदर करार की जुर्रत तो उसी वक्त निस्तो नाबूद हो गई थी कि जब जामिया के अंदर एक मशाल खान की उंगलियां तोड़ी गईं, कि जुर्रत हैदर करार तो उस वक्त इस वतन अजीज़ से मर गई थी कि जब करप्शन करने वाले हाकिम बाला बन गए
गए कि जब थर के प्यासे बच्चों को हमने नवालों के वस खरीदने की कोशिश की कि हमारी तो जुर्रत हैदर करार उसी वक्त मट्टी तले दम तोड़ चुकी थी कि जब 17 लाशों को दफनाने के बजाय हमने इनकलाब के फतवे देना शुरू किए कि सदर ज़ीवाकार अब मैं पूछने लगी हूँ सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गई हूँ मुझे मार दीजिए, मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, मैं ख्वाब देखती हूँ मुझे मार दीजिए, खुशबू से मेरा रब्त है जुगनू से मेरा काम, कितनी भटक गई हूँ मुझे मार दीजिए, ये जुल्म है कि जुल्म को कहती हूँ साफ जुल्म, क्या जुल्म कर रही हूँ मुझे मार दीजिए, करती हूँ अहले जुब्बा व दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गई हूँ मुझे मार दीजिए, गुस्ताख हो गई हूँ मुझे मार दीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। कह तो ये रही थी कि उस्ताद हो गई हूँ मुझे मार दीजिए, मगर असल में ये कहना चाह रही थी मैं एक अच्छी मुकर्रिर हूँ मुझे मार्क्स दीजिए। चलिए जी, अगला मुकर्रिर कौन है? बिल्कुल, उन्हीं के साथ साथ अब जो इस मौजू पे बात करने वाले उनका नाम है मोहम्मद मोसिफ। SM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है और दिल से मोहसिन साहब कह दीजिए। खैबर का मैदान सब अपनी ताकत आजमा चुके, 39वां दिन ऐलान होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल जिसके हाथ में अलम थमाया जाएगा वो खैबर फ़तह करवाएगा। ये सुनते ही तजस्सुस का आलम कि सब रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाथ उठाए दुआएं करने लगे कि ए रब्बे काबा हमारे हाथों खैबर फ़तह करवाना। लेकिन अगला दिन शेर खुदा की आमद मरहब को ललकारा, अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया, 2 टुकड़े किए, एक इधर गिरा दूसरा उधर गिरा, जहन्नुम वासिल किया और हैदर कर्रार का लक़ब पाया। कौन हैदर कर्रार? वो जिसने एक हाथ से खैबर उखाड़ा, वो जिसने चंद लम्हों में मरहब को पछाड़ा। कौन हैदर कर्रार? वो जिसकी तलवार चले तो जिब्राइल भी अपने पर बिछाए, वो जिसकी कही बात पर मुनाफिकीन के सर झुक जाएं। कौन हैदर कर्रार? वो जिसके हाथों ताजदारे कायनात झंडा थमाकर खुद खैबर फ़तह करवाएं। सदर ज़ीवकार यही तालीमात शेर खुदा की जुर्रत व बहादुरी नज़र आई जब 72 का घराना, तन्हा हुसैन, 3 दिन की प्यास, भूख में बिलखते बच्चे, मैदाने करबला, सवा नेज़े पर सूरज, चारों तरफ तपता सहरा, 2 लश्कर आमने सामने, एक जंगी साजो सामान पर भरोसा किए तो दूसरा फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह की अमली तफसीर, यजीदियत की अहले बैत पर लहराती तलवारें। और ऐसे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बढ़ता कदम, उनका हर कदम दुश्मनों के दिलों पर धाक बिठाता, यही पैगाम देता कि उठ और बातिल के सामने आवाज़े हक बुलंद कर, खुद में जुर्रत हैदर कर्रार पैदा कर। सदर ज़ीवाकार आज बर्मा, शाम, फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम बच्चे टैंकों के सामने हाथों में पत्थर लिए यही पैगाम देते हैं कि खुद में जुर्रत हैदर कर्रार पैदा कर, कि बातिल के खिलाफ उठ जा, जुल्मत की दीवार गिरा दे, कि किसी शाह वाला की गुलामी से शहादत की मौत अच्छी है। और आज भी यही पैगाम तालीम और तरबियत करने वालों के नाम कि जो तारीख लिखे नहीं बदले, वो कलमकार पैदा कर, जो शानों पे उठाए अलम, वो अलमदार पैदा कर, जो वक्त के मरहब को पछाड़ दे, वो ललकार पैदा कर, और खुद में जुर्रत हैदर कर्रार पैदा कर। बहुत शुक्रिया। आहा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तकरीर आपने पेश की है। साथ साथ ये सिलसिला भी बदलता रहेगा, अगले मुकर्रर भी हमारे पास आएंगे। वैसे अब मुझे यकीन है कि युसरा को तकारीर में दिलचस्पी हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सबसे आई थिंक जो टर्निंग पॉइंट था ना मेरी दिलचस्पी का, वो था कि जब हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को तकरीर करने बुलाना शुरू किया था, और जिस जज्बे से, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी वॉइस का थ्रो था, जो डिलीवरी थी, वो जब मैंने छोटे छोटे बच्चों की देखी थी तो मैंने वाकई में, और इसका इजहार मैंने पहले भी शो में किया कि मुझे लगता है कि मैंने स्कूल लाइफ में इंग्लिश डिबेट्स बहुत की, लेकिन शायद मैंने कुछ मिस कर दिया कहीं पे। मुझे इसमें वेंचर करना चाहिए था। करना चाहिए था, और अभी भी वक्त है। मैं तो कहता हूँ हम लोग बच्चों को सिखाते हैं रेबॉन एकेडमी में, आप आ जाएं, दाखिला लें, फ़ौरन से सीखें, और उसके बाद एक मजीद अच्छी एंकर और होस्ट बन के सामने आएंगी। वैसे तो हैं, हमारी फेवरेट हैं और बहुत अच्छा मॉर्निंग शो भी होस्ट करती हैं, साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत साथ दे रही हैं
ہمارا بچوں کی فیوریٹ ہو گئی ہیں خاص طور سے, اور خواتین جب ان کو کچن میں دیکھتی ہیں تو اور خوش ہو جاتی ہیں. چلیں جی اگلی تقریر کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج ایک شعر میرے ذہن میں یوں اتفاقاً آ گیا حضرت علامہ اقبال کا. یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے, چمک سورج میں کیا خاک باقی رہے گی, گر وہ بیزار ہو خود اپنی کرن سے. تو کرن, روشنی اور یہ ضیاء اور یہ سارا سفر جتنا بھی نور کا ہے یہ مرکز اور محور سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اور آج کی تقریر کا مرکز اور محور یہی ہے کہ حضرت حیدر کرار سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. آج بھی زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے یا نہیں, اسی سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. ہماری اگلی مقرر ثنا رضا ہیں. ثنا, آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے, بہت سارا مواد ہے, دل سے کہہ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدا لم یزل کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. علی وقار, بعد شہادت حسین ابن علی, کہیں جلتے ہوئے خیمے تو کہیں بے گور و کفن لاشیں, کہیں علی کی بیٹی کی چھنتی ردا تو کہیں ننی سکینہ کے چھنتے گوہر, کہیں عابد بیمار پابندے توق و سلاسل, اور کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک کا سفر, اور پھر وہ بازار کہ جہاں پر اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر لایا گیا, کوئی قیدی کہہ کر پکارتا تو کوئی پتھر مارتا, کسی نے مجبور سمجھ کر صدقہ پھینکا, کسی نے جوش میں آ کر اپنی جیت کا جشن منایا. بازار میں شور ہے, ایسے میں علی کی بیٹی کو جلال آیا, للکار کے جذبہ حیدری کے ساتھ ایک مرتبہ خاموش کی صدا بلند کی, اور پھر جناب صدر ایک مرتبہ چشم فلک نے دیکھا کہ تاریخ میں شریکت الحسین نے وہ خطبہ دیا جو آج بھی تاریخ کے سینے پہ مہر بن کر ثبت ہے, اور یہ بتلا رہا ہے کہ نرغے آدم میں ہمت سالار پیدا کر, خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. کہ جناب علی وقار کہ آج بھی لبنان میں ظلم و بربریت جاری ہے, آج بھی لبنان لہو لہو ہے. ایک جانب ظلم و بربریت ہے تو دوسری جانب حزب اللہ آسمان پر چمکتے ہوئے سورج کی مانند ابھرتا ہے, ظلم و بربریت کا خاتمہ کرتا ہے, اور یہ اعلان کرتا ہے کہ خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. علی وقار آج بھی فلسطین میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, آج بھی جوانوں کے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں. ایسے میں ننھے فلسطینی بچے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے یہ درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. علی وقار شام میں آج بھی فرونیت عروج پر ہے, آج بھی باب بہی شہید جوانوں کے لاشوں سے بھرا ہوا ہے. ایسے میں روح اللہ خمینی حیدری جذبہ لے کر انقلاب ایران برپا کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ خود میں جذبہ حیدر کرار پیدا کر. کہ علی وقار 6 جنوری 2014 کو ننا اعتزاز اپنے دوستوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کرتا ہے, اور یہ درس دیتا ہے کہ خود میں جذبہ حیدر کرار پیدا کر. کہ علی وقار قوم کا ہیرو سپاہی مقبول حسین کہ جو دشمن کے نرغے میں آ جائے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور اسے اپنے وطن کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہا جائے تو سپاہی مقبول حسین زخموں میں بھی کٹی ہوئی زبان کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ خود میں جذبہ حیدر کرار پیدا کرے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت خاص انداز سے اپنی تقریر پیش کی آپ نے. جہاں تک میرا مطالعہ کہتا ہے, بہرحال یہ حبس ہمارا ریسرچ کا ایک الگ سیکٹ ہے اور اس کا سیگمنٹ بھی ایک خاص نوعیت کا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برملا کہہ دینی چاہیے. انقلاب ایران اور انقلاب اسلام 2 الگ الگ چیزیں ہیں. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اس کو ملک تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ یہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی انقلاب ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا. ہمارے پاس اگلے مقرر کون ہیں یسرا؟ بالکل, ثنا کے بعد ہمارے ساتھ ہیں فہیم, اور فہیم کا بھی موضوع یہی رہے گا کہ خود میں جرت کردار پیدا کر. سو فہیم دل سے کہہ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن, یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. صدر ذی وقار, عزیزان محفل, سامعین کرام, السلام علیکم. میری تقریر کا موضوع ہے خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. صدر ذی وقار, ہم نے 65 کی جنگ میں راجہ عزیز بٹی کی شجاعت کو دیکھا, ان کی شجاعت سے آواز آئی خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. ہم نے راشد منہاس کی پرواز کو دیکھا, شاہین کی پرواز سے آواز آئی خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. ہم نے عبدوس غازی کو دوارکا کی بندرگاہ تباہ کرتے دیکھا. صدر ذی وقار, شہید کوموڈور ایس ایم انور کے لاشے سے آواز آئی خود میں جرت حیدر کرار پیدا کر. میں نے سپاہی مقبول حسین کو دیکھا, میں نے امجد صابری کو دیکھا, میں نے اے
ATS کے شہداؤں کو دیکھا, ان سب کی حب الوطنی کو دیکھا. ہر ایک جذبے سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے قائد محمد علی جناح کو حکیم الامت کے خواب کی خاطر زندگی وقف کرتے دیکھا. زندگی کے ہر لمحے سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کے لبوں سے بہتے لہو کو دیکھا. لہو کے قطرے قطرے سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے 17 سال کے محمد بن قاسم کو فاتح سندھ بنتے دیکھا. اس جوانی سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلتی دیکھی, ہر ایک کشتی کے شعلے سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ ہوتے دیکھا. حسینیوں نے پیغام سنایا, سنو خود میں حسینیوں نے پیغام سنایا, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کرو. صدر ذیوقار, میں نے کربلا کے میدان میں نواسے کو سجدے میں دیکھا. سجدے کی تسبیح سے آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کی نوک پر قرآن سناتے سنا. الحمد سے والناس تک آواز آئی, خود میں جرت حیدر قرار پیدا کر. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن, یا خالد جاں باز ہے یا حیدر قرار. صدر ذیوقار, کون حیدر؟ ہے سے حسن و حسین کے بابا حیدر, یہ سے یاروں میں چوتھے یار حیدر, دال سے دنیا کی بقا حیدر, رے سے رب کی رضا حیدر. اور کون حیدر؟ کعبے کے 365ویں بت کا توڑ حیدر, کعبے میں پیدائش حیدر, رب کی رضا حیدر, اور رب کے گھر میں شہادت حیدر, اور یاروں میں چوتھے یار حیدر. تعلیمات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جلتے ہوئے دیے کی روشنی کی طرح ہیں, جو امیروں کے لیے بھی اتنی ہی روشن ہے جتنی کہ غریبوں کے لیے بھی. شکریہ والسلام. شکریہ, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. یہ جو اندر کے جذبات ہوتے ہیں وہ ایک مقرر ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس وقت دل میں کیا چل رہا ہے اور زبان پہ کیا آیا ہے, مواد کتنا یاد ہے, کتنا بہہ گیا ہے, کتنا باقی ہے. جو لوگ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے مقرر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی اندازے کے ساتھ سمجھ جائیں گے اس وقت دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سامنے بول رہا ہوتا ہے. تو بہت آپ کا دل کرتا ہے آپ بھی سامنے آئیں, پارٹیسپیٹ کریں. بہرحال ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں ججز کی جانب, ان سے ویوز لیں گے, تبصرہ لیں گے. رزلٹ ہمیشہ کی طرح بریک کے بعد اناؤنس کریں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر امجد رضوی صاحب, آپ کے پاس کیا تبصرہ ہے؟ آج کی تقریر کیسی رہی جو دوبارہ سے ہم نے ریوائول کیا اسپیچ کانٹیسٹ کا؟ ماشاءاللہ اچھا معیار اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت اچھا معیار تھا آج بھی. تقاریر کا موضوع ایک ایسا تھا کہ اس موضوع کو ٹیکل کرنا بڑا ہنرمندی چاہتا ہے. تلفظ پہ آئیں تو ہمارے دوستوں نے قرار کا لفظ استعمال کیا, جبکہ یہ تشدید کے ساتھ ہے قرار لفظ. اور قرار کہتے ہیں, تکرار سے یہ لفظ بنا ہے. جو مولا علی کے لیے استعمال یہ ہوتا تھا کہ وہ تکرار سے یعنی بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے تکرار سے, تو اس لیے قرار کہا جاتا ہے کہ جو بار بار حملے کرتا ہے. تشدید کس سے ہے؟ جتنی مرتبہ ہمارے فاضل مقررین نے قرار کہا ہے بدقسمتی سے اتنی مرتبہ نمبر کٹے ہیں. کیونکہ اچھا دوسرا ایک ہمارے ہاں غلط العام جیسے کل بات ہو رہی تھی, اندلس کہتے ہیں ہم. اصل میں اگر لغت میں دیکھیں تو صحیح لفظ ہے اندلس, زبر سے ہے, الف نون زبر ہے اس پہ, اندلس لفظ ہے. اندلس جو ہے وہ غلط ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذرا لغت وغیرہ کو دیکھ لیا کیجئے یا اس کو اپلوڈ کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے پاس اور اس میں سے بھی دیکھ لیا کیجئے. تیسری یہ کہ ہمارے پہلے فاضل مقرر نے اچانک حضرت علی کے قصے اور خیبر کی فتح ہوتے ہوتے ایک دم جو جمپ لگائی تو وہ چودھری اسلم پہ لگا دی. بے شک وہ ایک بہت بہادر پولیس آفیسر تھے اور ان کے کارنامے بھی ہیں, لیکن جب ہم ایک انتہا کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یا تو مثال لائیں گے یا مماثل لائیں گے اسی انتہا سے دوسری انتہا کا. صحیح. یا ایک دم یعنی کہاں حضرت علی جو خیبر فتح کر رہے اور کہاں ان کی بہادری کا قصہ اور کہاں چودھری اسلم کی, وہ ذرا سا ایک ذرا صنعت تنافر ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو ذرا سا بچے جو ہیں وہ درست کر لیں. برما میں ایک ہمارے دوسرے جو فاضل مقرر تھے موصف, انہوں نے کہا کہ برما میں بچے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. نہیں, وہ صرف فلسطین میں اٹھائے ہوئے ہیں. اسے انتفاضہ کہتے ہیں عربی میں.
جس میں کہ وہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے بچے ہیں جو پتھر سے ٹینکوں اور ان کی گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. برما میں نہیں کرتے ہیں. برما میں سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو ذرا سا ایک نظر تاریخ کا ایک حوالہ دیکھ لیا کیجئے کیونکہ اس میں نمبر کٹتے ہیں. ایک ہمارے فاضل مقرر نے فرعونیت یا فرعون زبر سے استعمال کیا تھا. فرعون ہے, فے کے نیچے زیر ہے, فرعونیت ہے یا فرعون ہے, فرعون نہیں ہے لفظ. یہ انگریزی سے انہوں نے لے لیا فاروق. یہ جی ہاں فیروز سے لے لیا. تو ہمارے جو آخری مقرر تھے انہوں نے کوئی 3 یا 4 مرتبہ وہ اپنی تقریر میں پھر دوبارہ سے پلٹ کے واقع کربلا پہ آ جاتے تھے. آگے نکلتے تھے, تقریر ان کی کنٹینیو, اچانک وہ دوبارہ سے آ جاتے تھے. اب یا تو یہ کہ شاید وہ بھول رہے تھے یا یہ کہ وہ پیچنگ میں ان کے کچھ ذرا مسٹیک ہو گئی تھی. تو یہ چیز جو تھی یہ ان کی تقریر کی کنٹینیوٹی کو متاثر کر رہی تھی. تو لہٰذا اس کو بھی ذرا سا دھیان سے دیکھیں کیونکہ ججز جو ہیں اس میں سے بھی نمبر کاٹتے ہیں. باقی ادریس بھائی آپ فرمائیے. ہاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ مقرر کو مقرر سمجھ جاتا ہے, تو ہم وہاں پہ کیفیت کو سمجھ گئے تھے اور آپ نے مزید اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. ادریس صاحب کیا کہیں گے آج؟ بہت اچھا مقابلہ آج رہا. آج ہم اسی سفر کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلی رمضان سے مقابلہ شروع کیا تھا. یہ نئے مقررین ہیں جو پہلے بول چکے ہیں, ان کے علاوہ اور مزید جن کو ہم مدعو کر رہے ہیں. اچھا, آج جو موضوع رکھا گیا تھا, خود میں جرأت حیدر کرار پیدا کر. یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ دعوت جرأت ہے. یعنی آپ انوائٹ کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں کسی کو حوصلہ بڑھانے کے لیے, ہمت بڑھانے کے لیے. جو چیز کمی محسوس ہوئی چاروں مقررین میں کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں, کس سے مخاطب ہیں, اور جنگ کے لیے تیار کرنا یا زندگی سے لڑنے کے لیے تیار کرنا, اس کا اشارہ ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا. آپ ریفرنس جو تاریخ کا بتا رہے ہیں, پچھلا ماضی بتا رہے ہیں, آپ مسلمانوں کے کارنامے بتا رہے ہیں, وہ سب ٹھیک ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اب کیا کرو, تو مصرع یہی کہہ رہا ہے کہ اب کرنا کیا ہے, اس کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن یہ خامی چاروں میں موجود تھی, اس لیے ظاہر ہے کہ نمبرز تو اسی حساب سے ہم نے دینے تھے. اچھا, اور ایک جگہ پہ کہا گیا کتابوں میں, علم کو کتابوں میں قلم بند کر دیا. علم کو کتابوں میں بند کر دیا. قلم بند کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنا, تو علم کو کتابوں میں بند کر دیا اگر صیغہ باندھا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا. اور مٹی تلے دم توڑنا, مٹی تلے دبایا جاتا ہے, دم توڑنے کے بعد دبایا جاتا ہے. مٹی میں نیچے جانے کے بعد کوئی دم توڑنے والا جو ہے نا وہ صیغہ بنتا نہیں ہے. اور یہ وہی طالبہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے مار دیجئے, مجھے مار دیجئے. جو نظم کے مختلف مصرے جنہوں نے پڑھے تھے, یہ مار دینے کا استعارہ جو نا وہ حیدر کرار کی جرأت کا نہیں ہے. واہ, دیکھیں نا حیدر کرار, بہت گہری بات, بہت گہری بات. تو حیدر کرار کی جرأت, ان کا جذبہ حوصلہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مار دیجئے. وہ تو لڑنے کا, مقابلہ کرنے کا وہ ہے. یہ شاعر نے اپنے حساب سے باندھا ہوگا, وہ کسی اور مفہوم میں باندھا ہے, وہ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کا مس میچ تو نہیں ہے. اگر یہ مس میچنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کے نمبر اتنے نہیں ملیں گے جتنے ملنے چاہیے. باقی براہ راست مقابلہ ہے تو اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ اس میں نہ پڑھیں. کوئی پروگرام تو شروع ہو گئے تو بسم اللہ تو ہو گئی, باقی پھر سب آپ خیریت سے ہیں, میں خیریت سے ہوں, ممانی کے کیا حال ہیں, پھوپھا کے کیا حال ہیں, محلے میں صفائی ہوئی نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. یہ جو ابتدائی ہے نا, یہ براہ راست مقابلے میں نہیں ہوتا. آپ ڈائریکٹ اسپیچ پر آئیں, جناب صدر یا صدر اعلی وقار کہہ کے اپنی بات شروع کریں. اور ننھا اعتزاز ایک جگہ پہ کہا گیا, اعتزاز حسن جو ہے وہ ننھا نہیں تھا. ننھے بچے کے لیے حضرت علی اصغر کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو آپ ننھا بچہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں اعتزاز حسن کی آپ بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اعتزاز حسن کا جہاں ذکر ہوگا وہ حضرت علی اصغر کا آپ ذکر کریں گے تو مس میچ ہوگا. وہ درجہ بندی کو اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے ڈیکورم کو. اور دوسرا ایک طالب علم جو آخر میں آئے تھے وہ مسلسل ریٹورک کر رہے تھے. دیکھیے آپ کے پاس 3 منٹ ہے نا, تو اگر آپ 2.5 منٹ 2 منٹ ریٹورک آپ چلتے جائیں گے تو آپ اپنا کنٹینٹ کب دیں گے؟ اس میں آپ کا وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے. یہ سٹائل اچھا ضرور ہے, یہ جلسوں میں, مقابلوں کے علاوہ جلسوں میں یہ پبلک کو اٹھا دیتا ہے اور مطلب لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے.
لیکن ریٹورک کتنا رکھنا ہے یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو 3 منٹ ہے تو آپ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ آپ ریٹورک کریں، اس کے بعد اپنا میٹیریل مواد دیں گے، ادروائز آپ کے نمبر آپ کے ٹائم اسی میں چلا جائے گا تو نمبر کیسے ملیں گے. تو فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور جیسی حکم ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک، فیصلہ آپ کر چکے ہیں، فیصلہ ہم سنائیں گے ایک بریک کے بعد، اور اسی دوران میں آپ سے گزارش بھی کروں گا ہمیشہ کی طرح رزلٹ اناؤنس ہم یہاں پہ آ کے کریں گے. ایک مختصر سے وقفہ ہم لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. انداز بیاں کا جو رزلٹ ہے اس میں جو فاتح ہے اس کو بائک ملے گی، فائنل میں جا کے ایک اور بائک، اور یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے یہ بائک کا تحفہ ہے. آج ہل سٹی کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں، دانی کے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں، اور مومل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. عرفان رمضان میں ہم پوری ایک فیملی کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پیار اور محبت کا پیغام اسی انداز سے دیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس رزلٹ تیار ہو چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آتے ہیں تو اپنے ونرز کو بلاتے ہیں. ونرز دونوں ہی صورتوں میں ہیں، یا سیکھ کے جا رہے ہیں یا جیت کے جا رہے ہیں. تو ادریس غازی صاحب سے میں پوچھوں گا آج کون ہے جو فاتح ہے؟ میرے خیال ہے پہلے ذرا گفٹ ایکسچینج کرا دیں. یہ دیکھو قرۃ العال ایک تحفہ دے رہی ہے مانور کو. مانور نے آل نے تحفہ لے لیا ہے. تھینک یو. اب میں تحفے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. ارے آپ ایک تحفہ دینا چاہتی ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے سنائیے. مجھے معجزوں پر یقین نہیں مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھے بس میں تحت سے لے چلے، اے میرے خدا مجھے یہ عزم دے اور بار بار یہ عزم دے کہ لحد سے لوٹ کر جا سکوں. میری جان تیری عطا ہے جو اسے در پر تیرے لٹا سکوں. اے میرے خدا میں شہید ہوں. شکریہ. اور مانور نے یہ شعر ڈیڈیکیٹ کیا ہے شہید امجد صابری کو. میں شہید ہوں. بہت پیارے. تو یہ تحفہ تو آپ کو مل گیا. اب آپ داستان کی طرف جائیں گی اور ہمیں داستان سنائیں گی. آج 3rd پوزیشن 2 ہیں لگ رہا ہے ایسا. ہاں، یہ آپ تو چونکہ ماشاءاللہ خود اس شعبے کے آدمی ہیں تو آپ نے صحیح جج کر لیا کہ تیسری پوزیشن پہ 2 نام ہیں، دونوں کے نمبر برابر ہیں. ہم دونوں کو باری باری بلا رہے ہیں، اور یہ کیوں 3rd آئے ہیں یہ وجوہات آپ پہلے سن چکے ہیں. 3rd پوزیشن کے لیے تشریف لائیں فہیم. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اور یسرا آپ کو یہ دانی کا گفٹ ہیمپر دے رہی ہیں. یسرا کے ہاتھوں سے آپ ایک دانی کا گفٹ ہیمپر لے لیں. گفٹ ہیمپر ہے اور یہ کتاب کا تحفہ بھی آپ کو جا رہا ہے. بہت اچھا فہیم، شاباش، بہت اچھے لگ رہی ہے. بیلا جوڑا جو آپ نے پایا ہے نا. فہیم کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ پہلا اس قسم کا. ویل ڈن بھائی، بہت زوردار تالیاں، دمدار تالیاں. بیٹا پریکٹس کریں، انشاءاللہ ایک دن ٹرافی آپ کی ہوگی. دوسرا نام ہے ثنا رضا. ثنا رضا، ماشاءاللہ. ثنا کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، پیارے پیارے فیملی ہے، مگر یہ تقریر کو پیچھے چھوڑتی ہیں، ہمیشہ پارٹیسپیٹ کتاب کا کرتی ہیں. تحفہ اور دانی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. ویل ڈن ثنا. ماشاءاللہ بیٹا. صحیح ہے. اب جو 2nd پرائز جائے گا وہ انجم رضوی صاحب کے ہاتھوں سے جائے گا. اور کون ہے؟ 2nd پرائز کو ہم یہ اردو ڈکشنری بورڈ کی کتاب بھی دے رہے ہیں، اور یہ دانی کا یہ موملز کا گفٹ ہیمپر جا رہا ہے. موملز کا یہ تحفہ بھی ہے. کوئی لڑکی ہونی چاہیے مومل کا تحفہ. پاکیزہ اشرف. بھائی واہ. یہاں آئیے پاکیزہ، یہاں سے آئیے، اور یہ ڈاکٹر انجم رضوی صاحب سے تحفہ اپنا قبول کیجیے. شاباش. موملز کی جانب سے گفٹ ہیمپر گیا ہے، اور جاتے رہیے مومل، اپنا فیشل کرواتے رہیے، اور یہ جو رونقیں ہیں نورانی چہرہ بناتے رہیے اپنا. یہ جو پہلی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں وہ تشریف لائیں محمد موصف. بازی لے گئے، فرسٹ پوزیشن لے گئے. آج ہل سٹی کی طرف سے گفٹ ہیمپر جائے گا. ڈاکٹر انجم رضوی صاحب کتاب کا تحفہ بھی دے رہے ہیں محمد موصف کو، اور ہل سٹی کا یہ گفٹ ہیمپر جائے پرفیومز، خوشبو. یہ لیجیے. ویل ڈن. بہت اچھے، سب سلامت رہیں. بہت شکریہ.